बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, आपने यूट्यूब पर ऐसी हज़ारों वीडियो देख रखी होंगी, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक भी यही होता है कि शोहर को किस तरह से राज़ी किया जाए, शोहर को दीवाना करने के ट्रिक्स, शोहर को मुट्ठी में करने का तरीका, या फिर शोहर के दिल पर किस तरह की बीवी राज करती है। हर जगह औरत को इसी तरह के मशवरे दिए जा रहे होते हैं कि जिससे शोहर जो है वो राज़ी हो जाए, और हमारा जो अव्वलीन मकसद यही बन चुका होता है कि शोहर को किस तरह से राज़ी किया जाए। और आप मेरी वीडियोज़ भी इस तरह की देखती रहती हैं, जहाँ पर मैं भी आपको इस तरह की बातें बताती हूँ कि आप किस तरह से शोहर को राज़ी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है ना, ये सिर्फ शोहर के बारे में नहीं है कि शोहर को किस तरह से राज़ी करना है, बल्कि आप सबके बारे में है कि आपने अपने आप को किस तरह से राज़ी करना है जबकि आप एक टॉक्सिक शोहर के साथ रह रही हूँ। वीडियो में मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन भी शेयर कर दूं कि आज बन रही है अमरूद की चाट। अच्छा, आज ना ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत जब मंडी से आए ना, तो आते ही बच्चों से कहा कि गैस करो कि ये अमरूद की पेटी कितने की है। तो बच्चों ने कहा कि ये 1000-1200 की होगी, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि 500-600 की होगी। तो बादशाह सलामत कहते कि मैं आपको इसके रेट बताऊँगा तो आप हैरान रह जाओगे। तो बस ऐसे ही हम जब अंदाज़ा अपना लगा चुके थे, बादशाह सलामत ने कहा कि ये 50 रुपये की ये सारी पेटी आई है। और वाकई में हम इतने हैरान हो गए। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है वो चाट बना के देते हैं, साथ में हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। वो भी बादशाह सलामत जब लेके आते हैं ना, धनिया और पुदीना, तो उसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती होती हूँ। एक पुदीने और हरे धनिया की चटनी बन जाएगी, और दूसरा ये जो है ये हरा धनिया और पुदीना ये मैं सुखा के रख लूँगी, और ये बहुत काम आ जाता है बाद में। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में धनिया नहीं होता और बहुत सारी सालन ऐसी है जिसके ऊपर धनिया ना हो, तो इसलिए फिर मैं ये सेव करके रख लेती होती हूँ। और पुदीना ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सावन भादों के दिनों में ना स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, और ये डाइजेस्ट करने में भी मदद देता है, और ये आपकी बहुत सारी जिस्मानी निज़ाम को बेहतर कर देता है। तो चलें साथ साथ आज का व्लॉग डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ अपनी रूटीन देख लेते हैं। वीडियो में मेरा पूरा साथ दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल होने वाली है इंशाल्लाह। आज का एक कड़वा सच अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आजकल का जो मर्द है उस पर फाइनेंशियल प्रेशर यानी माली दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगाई और प्रेशर पहले भी था, नो डाउट, लेकिन अब सोशल मीडिया ने और हर वक्त की इंटरनेट अवेयरनेस ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया है। आजकल हर बंदा हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा गहराई से महसूस करने लग गया है। आप देखें कि पहले जो है वो शायरी अगर देखें ना तो बहुत कम लोगों को पसंद होती थी, हर एक को पसंद नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो है वो शायरी हर बंदे को पसंद है। हर बंदा शायरी सुनता है, पोस्ट देखता है, स्टेटस लगाता है, तो हर चीज़ जो है ना हर एक की पहुंच में है, तो हर बंदा ही हर चीज़ को गहराई से सोचने लग गया है। तो इसका असर जो है हस्बैंड लोग पर भी पड़ा है, एक मर्द पे भी पड़ा है। हालांकि मर्द कहते हैं कि बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट और वीडियोज़ आम हैं जिसमें लिखा होता है कि मर्द पैदा होता है, कमा कर बच्चे पालता है, अपनी ख्वाहिशें मारता है और मर जाता है, और फिर उसे मिलता ही क्या है। इन बातों ने मर्द के अंदर एक अजीब सी टॉक्सिसिटी और नाशुक्री पैदा कर दी हुई है। जितना भी मिल जाए, जितना भी कर लो, वो यही सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में मिला ही क्या है। हालांकि ऐसा होता था कि पहले इस तरह से औरतें सोचा करती थी, लेकिन अब मर्दों के बारे में ऐसी पोस्ट जो है ना, हालांकि ये बहुत खूबसूरत एक नेमत होती है अगर अल्लाह ताला ने आपको कहीं बिज़ी किया हुआ है, अगर बीवी बच्चे और घर वालों की ज़िम्मेदारी दी हुई है तो, और आप उनके कफ़ील हैं, तो ये आपके लिए बहुत खुश नसीबी की बात होती है कि अल्लाह पाक ने आपको उनका कफ़ील बनाया है। लेकिन अब ऐसा होता है कि शोहर को एक बहुत ही मजलूम बना दिया गया है कि उसके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां होती हैं। नो डाउट कि वो बहुत करता है अपनी फैमिली के लिए। जाहिर है जिस तरह से हम औरतें कुर्बानियां दे रही होती हैं, मर्द भी इस तरह से कुर्बानियां दे रहे होते हैं। लेकिन बात मैं फीलिंग की कर रही हूँ कि फील वो इस तरह से करने लग गए हैं कि जितनी मोहब्बत का मैं हकदार था वो मुझे नहीं मिल पाई। अब सुबह से शाम तक वही एक 9 to 5 की जो रूटीन होती है, वही भाग दौड़, तो मर्द ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी अपनी लाइफ, हमारी अपनी इंटरटेनमेंट और हमारी अपनी इंजॉयमेंट कहाँ गई। नतीजा ये निकलता है कि अपनी उन सो कॉल्ड, मैं कहूँगी उनको कि महरूमियों का वो सारा गुस्सा अपनी फ्रस्ट्रेशन और किसी और पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर निकालते हैं। जो ज़रा ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर वाले होते हैं वो मासूम बच्चों पर भी चिल्लाते हैं। बीवी जितनी भी मोहब्बत कर ले, जितना भी मुखलिस हो जाए, उन्हें सब नाकाफ़ी लग रहा होता है। वो खुद तो हर वक्त टेंशन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहते ही हैं, लेकिन अपने इस जहरीले रवैये से घर वालों का भी जीना हराम कर देते हैं
ہیں اور اس پورے چکر میں سب سے زیادہ جو پس رہی ہوتی ہے, جو سب کچھ سہ رہی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ہماری مڈل کلاس بیوی. تو آج ہم اسی ٹاکسک بیہیویئر پر کھل کر بات کریں گے, ان کی 5 نشانیاں بھی سمجھیں گے, اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خرابی کہاں ہے اور آپ نے خود کو اس ذہنی اذیت سے کس طرح نکالنا ہے. اور ایک ٹاکسک ہسبینڈ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی بہن کا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. شوہر کی جو 5 نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, ان میں جو چوتھی نشانی ہے نا, وہ آپ نے بہت غور سے سننی بھی ہے اور اس کا حل بھی میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلی جو آج کل کے ٹاکسک مرد کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی محبت اور آپ کی محنت کو ناکافی سمجھتا ہے. جو مرد سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اپنی زندگی سے ناشکرے ہو چکے ہوتے ہیں نا, ان کی سب سے پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے جان بھی وار دیں تب بھی وہ انہیں ناکافی ہی سمجھیں گے. آپ سارا دن گھر چمکائیں, ان کی پسند کے کھانے بنا بنا کر ان کو کھلائیں, بچوں کو سنبھالیں, لیکن جیسے ہی وہ گھر آئیں گے کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیں گے. اور یہ باتیں آج میں آپ کو یوٹیوبر بن کر نہیں بلکہ ایک آپ کی بڑی بہن بن کر سمجھانے لگی ہوں, اور آپ نے اس لیے بھی اس کو غور سے سننا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک ٹاکسک ہسبینڈ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہنے لگ جائیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے اگر آپ کو ایک سایہ فراہم کیا ہوا ہے, بچے دیے ہوئے ہیں, تو پھر اتنا آسان نہیں ہے آپ اس کے ٹاکسک بیہیویئر کی وجہ سے اپنا گھر اور اپنی ہستی بستی زندگی کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ آپ کے پاس آپشن ہی بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے خاندانوں میں. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں شوہر کی گاڑی یا بائک کی آواز سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ایک دم ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے, اور آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ خیر, اب پتہ نہیں باہر کا غصہ جو ہے وہ کس پر نکلے گا اور کس پر موڈ خراب ہوگا. محبت کا رشتہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں انسان دن بھر کی تھکن کے بعد سکون پائے, لیکن اگر آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے ایک ایسی جیل بنتا جا رہا ہو جہاں آپ کا ہر سانس اور ہر لفظ ڈر ڈر کے نکلتا ہو, تو مائی ڈیئر سسٹرز, مائی ڈیئر کوئنز, اسے عام غصہ کہہ کر نظر انداز کبھی مت کریں. آج آپ نے میرے پاس بیٹھنا ہے, اپنا ٹھنڈے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھنا ہے اور میری باتیں بہت دھیان سے سنی ہیں, کیونکہ آج ہم اس زہریلے رویے کی جڑ تک جائیں گے جو ہمارے گھروں کا سکون برباد کر رہی ہیں. میں بات یہ کر رہی تھی کہ آپ جتنی بھی ان کے لیے قربان ہو جائیں نا, ان کو ناکافی لگیں گی. جیسے انہوں نے باہر کسی کو دیکھا یا انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیو دیکھ لی تو گھر آ کر کہیں گے کہ تم گھر میں سارا دن کرتے ہی کیا. اگر کہیں بدقسمتی سے کوئی رومانٹک ویڈیو دیکھ لی جس میں کوئی رومانٹک کپل ہے اور بیوی جو ہے وہ کچھ ایسی ادائیں کر رہی ہے جو بدقسمتی سے آپ کرنے سے رہ گئی ہیں, تو پھر وہ کہیں گے کہ تم اس طرح کی نہیں ہو جس طرح کی وہ ہے یا پھر دوسروں کی بیویاں کرتی ہے. اور ایک بیوی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی دوسری عورت کی اگزامپل دی جاتی ہے. دیکھیں نا, اگر ہم کسی مرد کو کسی دوسرے مرد کی مثال دیتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے, بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی دوسری عورت کی مرد جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس کو آئیڈیالائز کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ جو ہے وہ ان کی لائف کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں دکھایا اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس فینٹیسی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے, ہمیں ہی لائف پارٹنر اچھا نہیں ملا, لیکن دوسروں کی بیویاں جو ہیں وہ تو اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ کی جو سالوں کی قربانی ہے وہ 1 منٹ میں زیرو ہو جاتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایسے مرد کے سامنے اپنی صفائیاں دینا, رو رو کے اپنی محبت ثابت کرنا بند کر دو. جتنا آپ ثابت کرو گی وہ آپ کو اتنا ہی احساس کمتری میں مبتلا کرے گا. پرسکون انداز میں کہو کہ میں انسان ہوں, کوئی روبوٹ نہیں ہوں, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں. اگر آپ کو میری کوشش نہیں نظر آتی تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے, اور یہ باتیں آپ نے ان سے اگر نہیں بھی کہہ سکتی نا, تو آپ نے یہ آئینے کے سامنے خود کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ضرور کہنی ہے کہ میں روبوٹ نہیں ہوں اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں. آئی ایم گیونگ ہم مائی بیسٹ. اور اگر آپ اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہو رہے تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں اور اس کا اجر بھی میں نے اللہ پاک سے ہی لینا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی, اس نے نیت کی. ان کی ناشکری کو اپنی ناتوانی مت سمجھیں. دوسری نشانی ہوتی ہے بات چیت بند کر کے سزا دیں گے, آپ کو سائلنس ٹریٹمنٹ دیں گے. اپنی جو سو کولڈ محرومیاں ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ دوسروں کی بیویاں کر رہی ہیں, میرے گھر میں اس طرح سے نہیں ہو رہا, اور اس غصے کو نکالنے کے لیے پھر وہ بات چیت بند کر دیتے ہیں, یا پھر گھر میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, چھوٹی سی بات ہو جائے گی اور وہ بات چیت کرنا بند کر دیں گے. اچھا باہر دوستوں میں ہاں ہاں ہی کریں گے, بہت ان کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار رہے گا. فون پہ جب لگے ہوں گے کسی کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے, لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ان کا جو موڈ ہے وہ آف ہوگا.
اور کئی کئی دن آپ کو اندھا اور بہرا بنا دیں گے، کھانا الگ کر لیں گے، آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ پاکستانی گھروں میں اسے مرد کا روٹھنا کہہ کر اور بیوی کو ہی منافقت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جو معصوم بیوی ہے ایک ہی کمرے میں گھٹ گھٹ کر رہ جاتی ہے اور آخر کار بغیر کسی غلطی کے پیروں میں گر کر معافی مانگتی ہے، کیونکہ وہ اس ذہنی اذیت کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میں سوری کہہ کے جان چھڑاؤں اور جو ماحول ہے نا اس کو ٹھیک کر لوں۔ اس بلیک میلنگ کے آگے آپ جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ اس مرد کو عادی کر رہی ہوتی ہیں سوری کا، بار بار معافی مانگنے کا، اور اس سے اس کی جو ایک مردانہ انا ہوتی ہے نا اس کو بار بار تسکین مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کے اندر انرجی نہیں رہتی منتیں کرنے کی، منانے کی، تو پھر وہ آپ سے وہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ بار بار منتیں کریں، منائیں، بار بار کالز کریں، اور وہ کالز جو ہیں وہ بھی کاٹتے رہتے ہیں اور پھر آپ کال پہ کال کرتی رہتی ہیں، میسیجز کرتی رہتی ہیں، منتیں کرتی رہتی ہیں، اور یہی چیز ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ایک انرجی مل رہی ہوتی ہے، ان کو ان کی یہ خوراک ہوتی ہے جو ان کو مل رہی ہوتی ہے اور آپ ان کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ بات کرنا بند کر دیں، ایک بار وقار کے ساتھ کہیں، دیکھیں اس طرح خاموش رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، جب آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا اور آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے، میں یہی ہوں، بس یہ کہہ کر اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریشان ہو کر ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو دیکھیں، مسکرائیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی جو ظالمانہ خاموشی ہے یہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور پھر بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھنا تو شریعت کے بھی خلاف ہے۔ تیسری نشانی، دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، ان کا اپنا بزنس خراب ہو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، باہر کوئی کام خراب ہو جائے، گھوم پھر کر اس کا سارا ملبہ اپنی بیوی پر تھوپ دیں گے۔ وہ زندگی میں کبھی اپنی ناکامی کی ذمہ داری خود نہیں لیں گے۔ فار ایگزامپل، شوہر کی نوکری میں کوئی مسئلہ ہو گیا، باہر کسی سے جھگڑا ہو گیا، گھر آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، چیزیں اٹھا اٹھا کے ماریں گے، ہر چیز کا جو قصوروار ہے وہ آپ کو ٹھہرائیں گے، اور بیوی بیچاری یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جھوٹے احساس جرم سے نکالنا ہے، اپنے دل میں اس جھوٹے احساس جرم کو جگہ ہی نہیں دینی۔ یہ ان کی اپنی ناکامیوں کا غصہ نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ان کے سامنے نرم پڑ جاتی ہیں۔ جب وہ ایسا کہیں تو آپ بالکل مت چیخیں، بالکل مت چلائیں، صرف آرام سے اتنا کہیں کہ جو ہوا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ اپنا غصہ مجھ پر نکال کر گناہگار مت ہوں۔ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتی تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ ادھر ادھر ہو جائیں۔ بحث کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چاہ ہی یہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے، ان کے ساتھ ان کا جو دل کا غبار ہے وہ نکلے، وہ چیخنا چلانا شروع کریں، مار پیٹ شروع کریں، تو آپ نے چپ کر جانا ہے۔ جب آپ ان کا جذباتی پنچنگ بیگ بننا بند کر دیں گی تو وہ خود بخود اپنی حد میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو باؤنڈریز ہے آپ نے ہمیشہ ہر رشتے میں سیٹ کرنی ہے، چاہے وہ شوہر کا ہے، ساس کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، دوست کا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن ہر رشتے کی، ہر چیز کی ایک لمٹ آپ نے خود بنانی ہے، تاکہ آپ کی پرسنالٹی ہمیشہ ایک باوقار پرسنالٹی کے طور پر سب کے سامنے آئے۔ چوتھی نشانی، اور یہ ہر ٹاکسک ہسبینڈ ایسا نہیں ہوتا، بعض ٹاکسک جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا بہت سارے معاملوں میں غلط بھی ہونا، لیکن اس معاملے میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ فائنینشیلی وہ آپ کو محتاج کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، پیسوں کے معاملے میں آپ کو ذلیل کریں گے، باہر دوستوں میں، سسرال میں دل کھول کر خرچ کریں گے، لیکن جہاں بیوی یا بچوں کی بنیادی ضرورت کی بات آئے گی 100 باتیں سنائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، تو آگے سے تب کے جواب ملے گا کہ تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، تمہاری تو بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی، سرکاری ہسپتال چلے جاؤ یا پھر اپنے ابا سے پیسے منگوا لو، اور میرے پاس کوئی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ اور اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ اسلام نے عورت کا پورا نفقہ روٹی، کپڑا، مکان، علاج شوہر پر فرض کیا ہوا ہے۔ چاہے بیوی خود کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، اگر شوہر کنجوسی کرے یا حق نہ دے تو شریعت تو یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ بیوی شوہر کے مال سے اس کی لا علمی میں بھی اتنے پیسے لے سکتی ہے جس سے اس کی اور اس کے بچوں کی جائز ضرورت پوری ہو سکے۔ اپنے حقوق کے لیے واضح اور پرسکون انداز میں بات کریں اور انہیں یاد دلائیں کہ یہ ان کا دینی اور قانونی فرض ہے، کوئی احسان نہیں ظاہر کر رہے۔ اور 5ویں نشانی ہے، آپ کو اپنوں سے دور کریں گے۔ ٹاکسک جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اس کی سب سے پہلی اور سب سے اولین کوشش بھی یہی ہوتی ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنوں سے دور کرے۔ اچھا، اپنوں سے دور کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔
آپ کو آپ کے میکے والوں سے، بہن بھائیوں سے، سہیلیوں سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ٹاکسک انسان اچھے سے جانتا ہے کہ جب تک آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی، بہن بھائی کی سپورٹ رہے گی، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ اس کا ظلم چپ چاپ برداشت نہیں کرو گی۔ اس لیے وہ سب سے پہلے آپ کا سپورٹ سسٹم توڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آئے دن گھر میں جملے سننے کو ملیں گے، تمہاری ماں نے تمہیں پٹیاں پڑھا کے بھیجا ہے، تمہاری بہن تمہارا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، آج کے بعد تمہارا کوئی رشتہ دار اس گھر میں نہیں آئے گا، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو لچک دکھانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ سیکریفائز کرتی ہیں۔ اور بعض بدبخت شوہر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی کے میکے میں جا کر بھی ان کے تھپڑ مار دیتے ہیں، ان کو مار پیٹ کر دیتے ہیں، اور بیوی پھر بھی مسکرا کے سامنے ماں باپ کے سامنے جب جاتی ہے تو کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، یا پھر 100 بہانے لگاتی ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ اور میں کہتی ہوں کہ سلوٹ ہے ایسی بہنوں کو، اور اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کے سامنے ایک بڑا سپورٹ سسٹم ہے، اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی بھی ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے شوہر کی عزت رکھ رہی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا بھی۔ لیکن اپنے والدین کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی یعنی اپنے خونی رشتوں کو جوڑنے کا بہت سخت حکم ہے، اور شوہر کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنے سے مستقل روک دے۔ بہت نرمی کے ساتھ لیکن پختگی کے ساتھ ان سے کہیں کہ یہ تو میرے والدین ہیں، ان کی خیریت لینا اور ان سے ملنا میرا دینی فرض ہے، میں ان سے رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں کیونکہ وہی آپ کی طاقت ہے۔ اچھا، یہ جو ٹاکسک ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے مطلب کی ساری حدیثیں، ساری آیتیں یاد ہوتی ہیں، اور وہ اپنی بیگم کو بھیجتے بھی ہیں، ان کو پڑھ پڑھ کے بھی سناتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات ان کے اپنے فرائض کی آئے گی، عورت کے حقوق کی آئے گی، تو یہ نظریں چرا لیتے ہیں، یا پھر اگر بیوی ان کو بھیجنا چاہے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا نے ہی تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اور صاف اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ان 5 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ کے رشتے میں بھی ہیں تو میری بات سن کر دل چھوٹا مت کیجیے گا، روٹ کر مت بیٹھ جائیے گا، اور نہ ہی کل صبح اٹھ کر گھر میں کوئی مہا بھارت شروع کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد لڑائی جھگڑا کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک شعور دینا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خاموشی سے ظلم سہنا اور خود کو قصوروار سمجھنا بند کر دیں۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اپنے مسلح کو آباد کریں، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کریں، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ اور یہ جو ٹاکسک لوگ آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا معذرت کے ساتھ قصوروار جو انسان ہوتا ہے نا، وہ آپ خود ہوتی ہیں۔ آپ نے خود ان کو اجازت دی ہوتی ہے، آپ نے خود اپنی عزت نہیں کی ہوتی، آپ نے خود ان کو یہ دکھایا ہوتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے آ جاؤ اور آ کے مجھے بے عزت کرو۔ جب آپ اپنی حدیں طے کر لیں گی، اپنی عزت نفس کو پہچانیں گی، اپنی عزت کرنا سیکھیں گی، تو سامنے والا بھی ایک دن مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ سے تمیز اور احترام سے بات کرے۔ کوئی بھی مرد ماں کے پیٹ سے ٹاکسک بن کر نہیں آتا۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کی تربیت، سوشل میڈیا کی فرسٹریشن اور ہماری حد سے بڑی ہوئی خاموشی انہیں ایسا بنا دیتی ہے۔ اگر میری کسی بہن کو آج کی اس گفتگو سے تھوڑا سا بھی حوصلہ ملا ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہو، تو مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور مزید اس ٹاپک پہ سیکنڈ پارٹ اگر کوئی بہن دیکھنا چاہتی ہے وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی پیاری پیاری باتیں، آپ کے پیارے پیارے کامنٹس میری سب سے بڑی طاقت اور حوصلہ افزائی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی ان سہیلیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا جنہیں آج ان لفظوں کی، اپنی اس بہن کے مشورے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم یوں ہی بہنوں کی طرح ملتی رہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، دل کی باتیں کرتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔